बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की सियासत में बहुत से धमाके हो रहे हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन आज हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स में आपको कुछ ऐसे सियासी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिससे कि आपको पाकिस्तान का जो आइंदा सियासी मंज़र है वो समझने में बड़ी मदद मिलेगी, बल्कि सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ी हो जाएगी। सबसे पहले हम सिंध हाउस इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बागी अरकान से बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। वहाँ पर सिर्फ तहरीक इंसाफ के बागी अरकान नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के MNAs भी हैं जो पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ के सिंध हाउस में चले गए हैं। वो आपको बताएंगे कि वो वहाँ पर क्यों मौजूद हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे PTI के एक ऐसे बागी MNA से जो कि सिंध हाउस में नहीं हैं, सिंध हाउस के बाहर हैं, लेकिन वो पंजाब के वज़ीर आला पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और वो भी अपनी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। और उसके बाद हम आपको वफाकी हुकूमत के एक सीनियर वज़ीर का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सिंध हाउस। वहाँ पर आज हमने क्या गुफ्तगू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागियों के साथ और पीपल्स पार्टी के MNAs के साथ, आइए देखते हैं। इस वक्त हम सिंध हाउस में हैं और यहाँ पर कौमी असम्बली के वो अरकान जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको अगवा किया गया है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम राया साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नाइस टू सी यू हियर। थैंक यू वेरी आए मच। ये प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? आए राय साहब, बैठे इधर। ये नवाब शेर वसीर साहब हैं, ये राजा रियाज साहब हैं। इनके साथ बहुत पुरानी मेरी याद अल्लाह है, तकरीबन 20-25 साल तो हो गए होंगे। तो मैंने आज सोचा कि इनसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, तो आज इनसे पूछते हैं कि ये सिंध हाउस में कैसे पहुँचे। तो राजा साहब, आपसे ना गुफ्तगू शुरू करें। राय साहब, आपको याद है कि 1.5-2 साल पहले जब आप कैपिटल टॉक में आए थे तो आपने कुछ ऐसी गुफ्तगू की थी कि आपकी पार्टी की सफ़ों में और हुकूमत में काफ़ी थरथली मच गई थी। तो उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए और अब आप यहाँ पे सिंध हाउस में हैं। क्या वजह है, आप इधर क्यों? मेरे साथ पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि लॉजेस में पुलिस ने बाकायदा हमला किया और हमारे जो अपोजिशन के MNAs थे उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती उठा के थाने ले जाया गया। ये वाक़या पूरी कौम ने देखा और पूरे मीडिया पे आया। उसके बाद हम जो लोग थे जो खान साहब से इख्तलाफ करते हैं, महंगाई की वजह से, लाक़ानूनियत की वजह से, करप्शन की वजह से, और ख़ास तौर पे जो उनके नायल मशीर हैं जिन्होंने आज हुकूमत को इस जगह पहुंचा दिया है कि हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रह गए। महंगाई इतनी है, बिजली इतनी महंगी है, गैस महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं। इन नाअहल मशीरों ने, जिनका कुछ स्टेक नहीं है चीज़, इन्होंने भाग जाना है। पहले भी जिनको निकाला है वो भाग गए हैं, जो अब भी साथ हैं, इन्होंने भाग जाना है, फेस सामने करना है। तो हम बार बार खान साहब को ये गुजारिश करते रहे और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंगों में भी और वैसे भी जब भी मिले कि खान साहब मेहरबानी करें, इस मुल्क पर रहम खाएं। हमने रियासत मदीना का कौम से वादा किया था, तो ये तो कतन रियासत मदीना दूर दूर तक यहाँ पे नहीं है। कौन सा जुर्म है जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हो रहा? मेहरबानी करें, ये चीज़ों को ठीक करें। लेकिन हमारी एक बात नहीं सुनी। अच्छा, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो जलसे में कहा कि सिंध हाउस में जो है वो नोटों की बोरियां हैं और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो ये नोटों की बोरियां किधर हैं? हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, और अपने ज़मीर के मुताबिक हमने सिर्फ इसलिए ये फ़ैसला किया है क्योंकि हमें खान साहब से इख्तलाफ है और वोट हम अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे। तो इसलिए फ़ैसला किया है कि यहाँ पे क्योंकि पुलिस ने लॉजेस पे हमला किया है, आज खान साहब ये गारंटी दे दें इस चीज़ की कि कोई भी MNA जो भी फैसला करे उस पर कोई पुलिस रेड नहीं होगा, कोई पुलिस तशद्दुद नहीं होगा, तो हम आज लॉजेस में वापस जाने के लिए तैयार हैं। हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं। लेकिन हमारे साथ ये वाक़या हो चुका है, इसलिए हम एहतियातन यहाँ खुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं। ये चीज़ ख़ास तौर पे नोट कर लें कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आए हैं, मर्ज़ी से रह रहे हैं। जब चाहते हैं बाहर जाते हैं, घूमते हैं,
پھر کے آتے ہیں, لاجز میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ایک سیفٹی کے لیے صرف ہم نے یہ سندھ حکومت کو یا ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں یہاں پہ آپ کمرے دیں تاکہ ہم یہاں سیف رہ سکیں. اچھا نواب شیر وزیر صاحب, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں, نو کانفیڈنس میں جب آپ ووٹ دیں گے, تو وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ادھر لاکھوں کا مجمع ہوگا, اس میں سے گزر کے جانا پڑے گا, کیسے جائیں گے آپ؟ میں فواد چودھری کو جپی ڈال کے جاؤں گا اور ان سے میں پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارا برخوردار ہے, یہی بڑکے ہیں. اب ہمیں وہ گدھے کھچر اور گھوڑے کہے گا جس کو, تو پھر ان سے اچھائی کی توقع کیا رکھے گا؟ ایسی زبان تو استعمال سیاستدان کو نہیں کرنی چاہیے. آپ اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, تو یہ اپنے ووٹرز جو ہیں ان کو آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کیوں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ دیکھیں, ہم اپنے ووٹرز کے پوچھ کے آئے ہیں. ہمارے ووٹرز کا اختلاف ہی یہ ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کیوں آئے. میرا تو موو جو ہے وہ پیپل پارٹی ہے, میری تو ساری زندگی ان کے ساتھ گزری تھی. ہم تو اس لیے آئے تھے کہ یہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے. ہم تو اس لیے آئے تھے کہ یہاں جھوٹ کی حکمرانی نہیں ہوگی. ہم تو اس لیے آئے تھے یہاں مساوات ہوگی, انصاف ہوگا, غریب کو انصاف ملے گا. آج کرپشن کام چل گئی ہے. 5 روپے اگر پہلے تھی تو آج 50 سے بھی بڑھ گئی ہے. میرے ذمہ دار کو کھاد نہیں مل رہی. میں نے بہت دفعہ چیخا ہوں کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے کے اوپر کیوں نہیں کنٹرول کر رہے. ہماری کسی نے بات سنی نہیں ہے, ہمارا کوئی مشورہ مانا ہی نہیں گیا, نہ سنا گیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نالائقوں میں پھنس گئے ہیں, نااہل لوگوں میں پھنسے ہیں. جو باہر سے لوگ آئے تھے, جو ان کی ٹیم تھی, ہم نے خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ خان صاحب آپ کی ٹیم نہیں ٹھیک ہے, آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں. یہ آپ نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کہا تھا؟ کئی دفعہ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں بھی گزارشات کی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو 1 to 1 میں بھی کہا ہے. اب دیکھیں, ہماری گیس بند کر دی, ہمارے جناب جتنے بھی معاملات ہیں, مہنگائی جو ہے وہ کہاں تک چلی گئی. اب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ خان صاحب کے ٹکٹ پہ آئیں گے, اگر ہمیں ووٹ اب مانگنے آئیں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے بھائی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جو کچھ کہا گیا, جو وعدے کیے گئے, نیا پاکستان, ایک پاکستان, کدھر ہے وہ پاکستان؟ یہ حالت ہے کہ یہاں پولیس کے تبادلے, افسران کے تبادلے, کرپشن کی بھیٹ چڑھے ہوئے ہیں, پیسے لے کر کیے جا رہے ہیں, آگے وہ پیسے لے رہے ہیں. تو ہم جب بھی یہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے, اس سے ہمیں نقصان. یہ بات آپ نے پرائم منسٹر کو بتائی کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ کس نے نہیں بتائی. ایک دفعہ, ہر دفعہ ہم بتاتے ہیں کہ بہت برا حال ہے, اس کو دیکھیں, اس سے غور کریں, اس کو سمجھیں. لیکن جب ایک آدمی سننا ہی نہیں چاہتا, سمجھنا ہی نہیں چاہتا, وہ اپنے آپ کو عقل کل کہتا ہے, دوسروں کو جاہل کہتا ہے, بیوقوف کہتا ہے. یہ جتنی بھی بولیوں کی بات کر رہا ہے, ہم نے کبھی زندگی میں یہ سوچا نہیں ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہماری اب زندگیاں گزری ہیں, ہم سیاست کے لیے فیصلے کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھ کر کرتے. خان صاحب کے ساتھ ہم کیوں آئے؟ اس لیے ہمارے حلقے کی ضرورت تھی, ہماری عوام کی مرضی تھی. اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری عوام خلاف ہے, لوگ خلاف ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم نہیں ووٹ دیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں جیت سکتے؟ نہیں, ہم لڑیں گے ہی نہیں, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے ہی نہیں. اچھا, کون سی پارٹی کے ٹکٹ پہ؟ آزاد لڑیں, جو مرضی کریں گے وہ ہماری مرضی ہوگی, وقت پر عوام سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے. رائے صاحب, واقعی آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ اگلا الیکشن آپ نے کون سی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تو ہرگز نہیں لڑنا, اور یہ کافی حد تک ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر میں اپنی ذات تک کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر میں الیکشن, اگر انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوں گا. رائے صاحب, پہلے آپ پیپلز پارٹی میں تھے, پھر آپ پی ٹی آئی میں آئے, پھر اگلا الیکشن اگر آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑیں گے تو ووٹر آپ کو بار بار ووٹ دے دے گا؟ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا تھا. پیپلز پارٹی میں ہم 40 سال رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں بڑی عزت دی ہے, ہم آج بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ووٹرز نے مجبور کیا تھا کہ نیا پاکستان بننے لگا ہے, آپ اس طرف جائیں اور نئے پاکستان میں خان کا ہاتھ مضبوط کریں. ہم نئے پاکستان میں آئے اور خان نے بجائے
پاکستان کو مضبوط کرنے کے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اور حالات اتنے خراب کر دیے, اتنا قرضہ لیا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا قرضہ خان صاحب نے لیا, مہنگائی کر دی گئی. اب ہمیں ووٹر مجبور کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف جائیں اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ آئیں تو انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر تحریک میں اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو الیکشن اسی سال ہو جائے گا؟ عدم اعتماد انشاءاللہ کامیاب ہو چکی ہے, یہ آپ ذہن میں چیز رکھیں. آپ کے ساتھ یہاں پہ کتنے ایم این اے ہیں؟ ہم ادھر 2 درجن کے قریب لوگ موجود ہیں. 24 جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. 24 وہ جو پرویز لائی صاحب نے کل کہا کہ 12 ہیں سندھ ہاؤس میں, تو ان کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال میں چودھری صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن ان کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت سے آنے کے لیے تیار ہیں لیکن مسلم لیگ نون ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی. وہاں پہ ان کے اپنے اتنے اسٹرانگ لوگ ہیں کہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی. اگر وہ ایڈجسٹ کرے تو بہت سارے لوگوں کے مجھے فون آئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نون لیگ کے ٹکٹ کا اگر وعدہ کریں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں. تو کوئی اس وقت خان صاحب کی کیبنٹ کے ممبر بھی ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں؟ کیبنٹ کے ممبر ابھی کچھ سوچ رہے ہیں لیکن ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی اور ہم ان سے وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا, لگتا یہ ہے کہ آپ کیبنٹ کے 1-2 ممبرز جو آنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں؟ میں نہیں چاہتا, یہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ انہیں کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اگر وہ ان کو ایڈجسٹ کیونکہ کئی جگہ مسلم لیگ نون کے مثلاً اگر کوئی خواجہ صفدر کے مقابلے میں ٹکٹ مانگے, خواجہ آصف صاحب کے ٹکٹ مانگے تو ظاہر ہے اس کو انکار ہوگا. آپ کا خیال ہے کہ عثمان ڈار بھی ٹکٹ مانگ سکتا ہے؟ یہاں پہ اب سب تیار ہیں. ہاں, مام کے اندر سب. اب جو بات میں نے نواب شیر وزیر صاحب سے پوچھی ہے کہ وہ کہتے ہیں 27 مارچ کو انہوں نے ادھر ایک بہت بڑا ڈی چوک میں جلسہ رکھ لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 28 کو بھی ادھر ہی موجود ہوں گے اور یہ عوام کے سمندر میں سے گزر کے جانا پڑے گا. 25 کو ہم نے جلسہ رکھ لیا ہے اور اس جلسے میں سے ان کے لوگ گزر کے آئیں گے تو پھر ڈی چوک پہنچیں گے. تو پہلے ہمارا جلسہ ہے, ہمارے لوگ بھی ادھر ہی ہوں گے. ہمارے جلسے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے سے مراد ہے پی ڈی ایم کا جلسہ. اچھا, پی ڈی ایم. تو اب آپ اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا حصہ سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, ہم تو وہاں سے گزر کے جائیں گے اور جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ کاسٹ کریں گے. اچھا, تو 24 آپ کے پی ٹی آئی کے بندے ہیں یہاں پہ سندھ ہاؤس میں, جیسا کہ آپ نے کہا. کچھ یہاں ہیں کچھ باہر ہیں, کچھ یہاں ہیں کچھ باہر ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 پی ٹی آئی کے ممبرز آپ کے ساتھ ہیں اور اگر اتحادی جماعتیں بھی ہیں؟ اس کا آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. خان صاحب کو کہیں کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائیں اور آپ جا کے وہاں پہ لوگوں کو گن لیں, فیصلہ ہو جائے گا خان صاحب کے ساتھ کتنے بندے ہیں. اچھا, تو ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ان کے بندے مسنگ ہوں گے جتنے 24 کے قریب لوگ مسنگ ہوں گے. تو اس سے تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. تو میں پھر آپ کے ساتھ کیونکہ میری ذرا پرانا تعلق تھا تو اس لیے میں آپ تک تو آسانی سے پہنچ گیا ہوں. ابھی کچھ اور بھی لوگ ہیں اور پتہ نہیں نام آپ مجھے بتائیں گے نہیں بتائیں گے, میں کوشش کرتا ہوں کچھ اور بھی لوگوں کو ملنے کی. اگر آپ میری مدد کر دیں تو آپ کی کمروں میں جا کے ضرور ملے, میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. اچھا چلیں. کمروں میں جا کے ملے اور دیکھ بھی لیں کہ یہاں ہم کس طرح رہ رہے ہیں. یہ آپ اپنی آنکھوں سے اور اپنے کیمرے سے مشاہدہ کر لیں. جو غلط قسم کے بیان جاری کیے جا رہے ہیں میں اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں. ہم پرامن شہری ہیں, باضمیر لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا حلقے کے عوام کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم پورا کریں. اور یہاں سندھ ہاؤس میں ہم دیکھ رہے ہیں قادر پٹیل صاحب اخبار پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم. سرکار آئیے. پٹیل صاحب یہ آپ کالم پڑھ رہے ہیں محمود شام صاحب کا کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کا؟ عطاء اللہ قاسمی صاحب کا. انسان اور دوسرے جانور آج کل بڑا چل رہا ہے نا سر. ہاں اچھا, تو وہ پڑھ. تو یہ آپ تو لاجز میں رہتے تھے تو ادھر سندھ ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں؟ میر صاحب لاجز میں سمجھتا ہوں کسی بھی شریف آدمی کا اور جو حکومت کے خلاف اپنا نقطہ نظر رکھتا ہو اس کے لیے لاجز اس وقت جو ہے وہ کسی بھی غیر محفوظ جگہ سے کم نہیں. وہاں سے آپ اغوا بھی ہو سکتے ہیں, وہاں مارے بھی جا سکتے ہیں. بہت سے آپ کے دوستوں کا خیال ہے آپ تو شریف آدمی نہیں ہیں, آپ سے تو لوگ ڈرتے ہیں, تو آپ بھی بھاگ کے ادھر آ گئے. جناب علی, شریف آدمی تو میں ہوں. اب جن کا یہ خیال ہے خیر وہ ان کی اپنی ذہنیت ہے, لیکن یہاں پہ غنڈہ گردی, حکومتی غنڈہ گردی اس عروج پہ کہ چھوٹی موٹی غنڈہ گردی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. حکومت نے جو اپنے یہ گلو بٹ چھوڑے ہوئے ہیں نا سر,
اور یہ جو دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں، اور خود وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بندوق کی شست اور نشست کے چکر میں لگا ہوا ہے. تو جو وزیر اعظم دوسروں کو بندوق کی شست پہ رکھ رہا ہو نشست کہہ کر، تو آپ ایسے موسم میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا محفوظ ہوگا وہاں رہنا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا، یہاں پہ میں پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز ہیں، ان کو ملا ہوں یہاں پہ، تو کچھ نے میرے سے بات کی، کچھ میرے سے ملے، مجھے جفی بھی ڈالی، لیکن کہا کہ ابھی رک جاؤ ذرا. تو یہ جو ابھی رک جاؤ ذرا والے یہاں پہ ہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ حوصلہ کچھ ان کا کمزور ہے. میر صاحب مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا، آپ کو ملے ہوں گے تو مجھے بھی ملوا دینا تھوڑا سا. اچھا، مجھے ملوا دیں پلیز، میں اس کا حوصلہ. شاید وہ میرے سے ڈر گئے ہیں. نہیں جی، مجھے نہیں ملے، آپ کو ملے تو مہربانی کر کے مجھے ملوا دیں. ہاں، ہمارے کچھ لوگ جو میرا خیال رکھتے ہیں میری طرح، ان کی سوچ ہے کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، وہ ضرور ہے. ہم دوست کچھ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر بھی مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں بہانہ بازی کہ جی یہ یہاں یہ سندھ ہاؤس میں ان کو لے گئے ہیں، ان کو لے گئے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے، بس یہ اللہ کا شکر ہے کہ سکون سے بیٹھے ہوئے اور انشاءاللہ نیازی کو گرا کر جائیں گے. اچھا، تو وہ جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 27 مارچ کو ڈی چوک میں انسانوں کا ہجوم ہوگا، جس نے بھی ووٹ ڈالنے جانا ہے وہ سمندر میں سے گزر کے جائے گا. سر سمندر میرے حلقے میں ہے، کماڑی میں، یہاں کوئی سمندر نہیں ہے. ایک تو فواد چودھری کی جو ہے وہ میں معلومات کو درست کر دوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آئینی حق ہے ووٹ ڈالنا. ہم ایم این ایز ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ کے بعد عوام نے منتخب کیا ہے، تو ہم اپنا ووٹ ڈالنے جائیں گے. باقی انسانوں کا کتنا بڑا سمندر ان کے پاس ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. سمندر وہ تھا جو لانگ مارچ کے ذریعے بلاول بھٹو صاحب لائے تھے، آپ خود گواہ تھے اس کے. یہ اب جاتے جاتے جو ہے وہ چیخنا چنگانا. اور فواد کے لیے میں ایک بات بتاؤں، فواد ہمارے ساتھ بھی رہا ہے. وہ کہتا تھا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہے، اور اس نے سارے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ کارکنوں کو شیر بنا دیا. اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو وہ گالیاں بکتا تھا، جس کے میرے پاس ابھی تک اسکرین شاٹس موجود ہیں. اور جب مشرف کے ساتھ تھا تو وہ اس کے قصیدے پڑھتا تھا. تو فواد صاحب تو نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں. وہ ایک جس طرح ہوتا ہے نا ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، جہاں جگہ مل جائے وہاں تنخواہ اچھی ملے تو پیکیج اچھا ملے وہ چینج کر لیں گے، اس میں کیا ہوا. اچھا قادر پٹیل صاححب، مجھے پتہ چلا یہاں پہ کچھ آپ کے پیپلز پارٹی کے کچھ اور ایم این ایز بھی ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں. جی بالکل ہیں، دو چار دوست. تو چلے میں نے تو زیادہ سنے ہیں، میں ذرا جا کے ان کو مل لوں. مل لیں آپ. بہت شکریہ. آپ بیٹھیں گے چائے نہیں شکریہ. آپ طاءاللہ قاسمی صاحب کا کالم پڑھیں، بڑا اچھا کالم. بڑا اچھا کالم تھا، میں بھی بس شروع کیا. اچھا ٹھیک، تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم سر. کیا حال ہے سر؟ سر سندھ ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ وہ جو ہڑبونگ ہوئی وہاں پہ لاجز میں، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ ایک دفعہ ہو گئی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی بھی آ کے کر سکتی ہے. تو پھر ہم سیکیورٹی کے لیے یہاں آ گئے. تو آپ بھی پارلیمنٹ لاجز چھوڑ کے ادھر؟ جی سر، ہم ادھر آ گئے ہیں، ادھر ابھی یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. وہاں پہ تھوڑا ماحول ٹھیک نہیں تھا، سندھ ہاؤس ہے تو یہاں پہ آ کے ہم اس کو اویل کر رہے ہیں. جی تھینک یو. وعلیکم السلام سر. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ ٹھیک ہے سر؟ تو یہ آپ لاجز سے نکل کے ادھر آ گئے؟ جی سر، وہاں اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اچھا جی سر. یہ بتائیں آپ کا ادھر ٹائم پھر کیسے گزرتا ہے؟ بہت اچھا گزرتا ہے. ہمیں تو یہاں ایک الگ سے ماحول مل گیا ہے کہ ہم آپس میں کم سے کم گپ شپ کھل کے کرتے ہیں اور ایک حال میں بیٹھے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں. وہاں کے حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ یقین جانے کہ ہم روم سے نکل کے کوئی نہ کوئی ہمارے پیچھے لگتا تھا، کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا تھا. اور یہاں نماز بھی زیادہ اچھی سے ہماری ہو رہی ہے، بہت امامت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے. یقین جانے کہ یہاں ہم سیف بھی سمجھ رہے ہیں. اور جب تک یہ نو کانفیڈنس ہے اور ہمیں جس طرح ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور ہمیں تھریٹ دیے گئے، یہاں ہم سیف ہیں. صحیح. کیسا لگ رہا ہے پارلیمنٹ لاجز چھوڑ کے ادھر آ گئے؟ نہیں، فرسٹ کلاس لگ رہا ہے. اور یہاں پر سب کے سب ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے ایک عبادت بھی ہو رہی ہے. اچھا، اور سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم باجی. آپ بھی اسی لیے لاجز چھوڑ کے ادھر آ گئی ہیں؟ ہاں بالکل یہی بات ہے.
اور ہم وہاں جب رہتے تھے تو 3-4 روز سے پہلے 1-2 بندے آتے تھے وہ ہمارے دروازے پر یہ آوازیں کھنستے تھے. اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سیکور سمجھ رہے تھے, تو اس لیے ہم یہاں آ گئے. کوئی آپ کو مشکل نہیں لگ رہی یہاں پہ کہ وہاں پہ آپ کا باقاعدہ ایک پورا سسٹم تھا تو چھوڑ کے آپ سندھ ہاؤس میں آ گئے؟ ہم اپنے آپ کو یہاں بالکل سیف سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نا لاجز میں کس طرح حملہ کیا گیا اور ہمیں تھریٹ میں آپ بھی ہم ایم این ہاسٹل میں رہ رہے تھے, مشکوک قسم کے لوگ وہاں گھوم رہے تھے, تو ہم اپنے آپ کو یہاں زیادہ سیف سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو, آصف زرداری کے ساتھ ہم کانفیڈنس میں ان کا ساتھ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو اور ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ایم این ایس کو سیکورٹی فراہم کی جائے, ہم یہ چاہتے ہیں. آپ کو بھی سیکورٹی چاہیے؟ جی بالکل. میں تو پہلی دفعہ آئی کہ جب سے میں نے ہاسٹل میں رہی تو صبح میں نے کوئی مشکوک لوگ دیکھے جو ہمارے یہاں جہاں پر میں رہتی ہوں سوٹ نمبر 17 سے 2-3 بندے کھڑے تھے, یہ اسلام آباد کے پولیس والے. تو میں نے ان کام والوں سے پوچھا کہ یہ آج کیوں یہاں پر یہ بندے آئے. انہوں نے کہا باجی ہمیں بھی پتہ نہیں یہ آج کیوں آئے. تو ہم وہاں پر اپنے آپ کو سیکور نہیں سمجھتے ہیں. ہم سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی چاہیے. یہاں اسلام آباد کی پولیس, اسلام آباد والے ہمیں سیکور نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں ڈر ہے. یہاں پر ہم سندھ ہاؤس آئے ہیں. تو یہ تھی ہماری گفتگو سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے باغیوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے وفاداروں کے ساتھ. اب ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک باغی رکن قومی اسمبلی ملک احمد حسین ڈہڑ ایڈوکیٹ کے ساتھ, جو سندھ ہاؤس میں نہیں ہے بلکہ ابھی تک پارلیمنٹ لاجز میں ہی مقیم ہے. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. وقفے سے پہلے دیکھ رہے تھے سندھ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ باغی ارکان, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اس میں کچھ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز بھی تھے جو کہ وہاں پر سندھ ہاؤس میں ہی موجود تھے. اور اب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک احمد حسین ڈہڑ ایڈوکیٹ, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 2018 کے الیکشن میں NA 154 ملتان سے الیکٹ ہوئے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ. آپ میرا خیال ہے کہ سندھ ہاؤس میں نہیں ہیں بلکہ آپ سندھ ہاؤس کے باہر, آپ پارلیمنٹ لاجز میں ہی ہیں, لیکن آپ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے اختلاف کرنے والوں میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سر میں نے ایاک نعبد اس لیے پڑھی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ یہی ایاک نعبد سن کر آئے تھے, اور جب عمران خان کو ہم نے دیکھا تھا پہلی دفعہ اور سنا تھا ایسے لگتا تھا کہ یہ ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے. لیکن سر افسوس یہ ہے کہ میں اتنا کلوز رہا ہوں عمران خان سے, کیونکہ جب بھی کوئی ناحق بات ہوتی تھی میں سیدھی خان صاحب تک پہنچاتا تھا, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ باتیں ضرور کرتے ہیں, تقریر بھی بہت اچھی کرتے ہیں, جذبات میں رلا بھی دیتے ہیں, لیکن سر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سر جب کسی غریب کو دکھ ہو, کہیں لا لیسنس ہو, کہیں کرپشن ہو رہی ہو, سی ایم سیکریٹریٹ میں کرپشن ہو رہی ہو, اور میں اس کے ثبوت پیش کر دوں, میں نے انہیں ثبوت پیش کیے کہ یہ سی ایم سیکریٹریٹ میں کرپشن ہو رہی ہے, میں نے ثبوت پیش کیے یہ لینڈ ریکارڈ سینٹر میں کرپشن ہو رہی ہے, میں نے ثبوت پیش کیے کہ یہ پولیس میں کرپشن ہو رہی ہے, اور فائلیں دیں کرپشن کی, اور انہوں نے کہا یہ چیف سیکرٹری اس کا ایکشن لے. 3 دفعہ چیف سیکرٹری کے پاس گیا, 3 دفعہ پرائم منسٹر کے پاس گیا. چیف سیکرٹری سے جب میں نے کہا مجھے پرائم منسٹر نے بھیجا ہے, تو چیف سیکرٹری نے کہا پرائم منسٹر کا نام بار بار کیوں لے رہے ہو بار بار پرائم منسٹر کا نام. اور میں جب چیف منسٹر کے پاس گیا, میں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ مجھے پرائم منسٹر نے بھیجا ہے, یہ لوگوں کے مسائل ہیں, اور چیف سیکرٹری صاحب میری بات نہیں سن رہے, وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا نام بار بار کیوں لے رہے ہو. خدا کی قسم اس بات تک 10 منٹ چیف منسٹر ہنستے رہے کہ تم پرائم منسٹر کا نام کیوں لیتے ہو. نہیں, آپ بات کو سمجھیں, یہ بہت گہری بات ہے, آپ کے سارے سوالوں کا اس میں جواب ہے. دیکھیں, میں چیف پرائم منسٹر کے پاس گیا, ان کو میں نے فائلیں دیں اور جو کہ کرپشن کی تھیں اور ثبوت تھے. انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا, میں 3 دفعہ چیف سیکرٹری کے پاس گیا, 2 دفعہ پرائم منسٹر کے پاس دیا, انہوں نے بار فون کرائے. چیف سیکرٹری نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے بار بار پی ایم کا نام کیوں لیتے ہو میرے آگے, ٹھیک ہے مجھے کام بتاؤ. میں اٹھ کے چلا آیا, میں نے کہا, یہی بات پھر آپ کو سی ایم کو جب میں نے بتایا وہ ہنسنے لگ گئے, 10 منٹ ہنستے رہے. مجھے یہ سمجھ آئی کہ چیف سیکرٹری نے جو پی ایم کا کام نہیں کیا تو وہ اس بات پہ اتنے خوش تھے. اچھا, دیکھیں, جب پی ایم نے ایک ایسا سی ایم رکھا ہے جو نہ ایم این ایز کو عزت دے,
نہ ان کے میرٹ پہ کام کرے, اور سی ایم سیکریٹریٹ میں کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے, کلیئرنس سیل سی ایم سیکریٹریٹ میں کلیئرنس سیل لگی ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں. آپ کے پاس ثبوت ہے؟ جی, اور اس میں جتنے وہاں پہ کام کروانے ہو نا, اگر میں کہوں کہ ایم این اے کو بھی اس کے پیسے بھرنے پڑتے ہیں, پھر ایم این اے کو پیسے؟ جی جناب, اب میرے سے نہ سنیں آپ سچ, میں نے احتجاج کیا ہے, میں نے آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اپنا ایک کلپ چلایا ہے کہ یہاں پہ جو لا لیسنس ہو رہی ہے, برن سینٹر میں ظلم ہو رہا ہے, اپنا پولیس کے جو کرپٹ آفیسرز ہیں وہ ہمیں کھاتے ہیں, کرپشن لینڈ ریکارڈ سینٹر میں مافیاز ہیں, اور میں نے ثبوت پیش کیے. میں نے کہا جی اگر اس پہ ایکشن نہیں ہوتا تو میں نہیں جاؤں گا, میں عدم اعتماد کے اوپر گورنمنٹ کی فیور میں نہیں جاؤں گا. لیکن ملک صاحب ایک چیز تو آپ انکار نہیں کر سکتے, جہاں تک میری یاد ہے, کہ آپ نے الیکشن میں عبد القادر گیلانی صاحب کو اور بوسن صاحب کو شکست دی. جی بالکل, یہ ٹکٹ آپ کو ملا, آپ نے دھرنا دیا بنی گال, جی آپ نے بنی گالہ میں دھرنا دیا, عمران خان نے آپ پر اعتماد کیا, آپ کو ٹکٹ دیا, آپ اس کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انصاف کریں. اب آپ ہیں انصاف والے لوگ, آپ سچ کو سچ کہتے ہیں نا, جی میرے انصاف کریں. میں نے 3 سال پہلے جوائن کی, 4 سال پہلے 2018 الیکشن سے پی ٹی آئی. جس دن میں نے پی ٹی آئی جوائن کی, مجھے عمران خان صاحب نے کہا, میں نے کہا سر آپ کے پاس 2 گروپ ہیں, ایک ترین گروپ, ایک شاہ محمود گروپ, میں کس کے ساتھ ٹھہروں کہ کل کو مجھے ٹکٹ مل جائے. انہوں نے کہا تم کسی کے ساتھ نہ ٹھہرو, تم محنت کرو, تم دن رات محنت کرو, میں آخر میں انٹرویو کروں گا اور انٹرویو میں تمہیں ٹکٹ دوں گا. سر میں نے 4 سال صبح 7 سے رات 12 بجے تک غریبوں میں جا کے محنت کی. اسی طرح اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے دونوں بڑوں سے ہرانے کے لیے. جب وقت آیا ٹکٹوں کا, انہوں نے سکندر بوسن کو ٹکٹ دے دی ترین صاحب کے ذریعے, اور جو شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ وڈیچ کو ٹکٹ دے دی, انہوں نے اس کا نام ریکمینڈ کر دیا, میں فارغ. یا یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے لیڈر کی. لیکن دیکھیں انہوں نے اب سن لیں, پھر میں نے دھرنا دیا, انہوں نے ترین صاحب کو ناراض کر کے آپ کو ٹکٹ دیا. سر ترین صاحب کو ناراض کر کے ٹکٹ دیا یا جس طرح دیا, میں نے دھرنا دیا. دھرنے میں 2000 پی ٹی آئی کے کارکن آئے, میں سلام پیش کرتا ہوں ان دھرنا دینے والے کارکنوں کا, مجھے ان دھرنا دینے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ٹکٹ لے کے دیا. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب تو آپ اکیلے نہیں ہیں, بہت سے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ عمران خان صاحب سے کھلے عام اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں. آج آپ نے بھی کھلے عام اختلاف کا اظہار کر دیا ہے. آپ کے خیال میں ایسے ارکان اسمبلی کی تعداد کتنی ہے جو تحریک عدم اعتماد میں پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیں گے؟ ایک تو میں واضح کروں کہ میں نے آج کھلے عام اختلاف کا اظہار نہیں کیا, آج سے 2 سال پہلے اسمبلی میں کیا, سیکریٹریٹ بن رہا تھا. سیکریٹریٹ یہ بہاولپور بنا رہے تھے. میں نے کہا اگر ملتان میں اگر آپ سیکریٹریٹ کا کچھ حصہ نہیں بناتے, میں نے سی ایم کو جا کے استعفیٰ دے دیا تھا. میں نے اس دن احتجاج کیا تھا. جب میں نے پہلی سپیچ اسمبلی میں دوسری سپیچ کی, میں نے اس دن کہا کہ یہاں نون والے پیپلز پارٹی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں, سوری تحریک انصاف کو گالیاں, اپوزیشن تحریک انصاف کو گالیاں دے رہی ہے, اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دے رہی ہے. منسٹریاں ان کو جن کی گالیاں سب سے خوبصورت ہیں. تو میں نے کہا جی ہم سے گالیاں نہیں دی جاتی, لیکن ہم یہاں گالیاں دینے نہیں آئے تھے. عمران خان صاحب ہم یہاں گالیاں دینے نہیں آئے تھے, ہم یہاں برا بھلا کہنے نہیں آئے تھے. اپوزیشن کا تو کام ہے گالیاں دینا, کبھی حکومت نے بھی گالیاں دی, ہم آئے تھے غریب کو ڈیلیور کرنے. میں نے کہا اگر آپ اپوزیشن کی گالیوں کے پیچھے پڑ گئے تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. آج میری وہ تقریر میں آپ کو نکال کے لا دوں گا, آج دیکھیں کیا ڈیلیور کیا ہے. دیکھیں تقریروں میں اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ یہ سارے غدار ہیں, یہ چور ہیں, جو بندہ ان سے متفق نہیں ہے. دیکھیں ہم, اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے, حقوق اللہ حقوق العباد, ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے آئے ہیں. اگر میں پی ٹی آئی میں آ کے اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کر سکا, یہاں کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے, سی ایم سیکریٹریٹ آن سیل ہے, اور یہاں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے, ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں ریپ کے ساتھ, پہلی دفعہ ڈکیٹیاں ود ریپ. غریب آدمی کی 2 کنال زمین وہ انگوٹھا نہیں لگاتا, اس کی زمین اتر جاتی ہے. یہ کیسز میں دے کے آیا ہوں چیف منسٹر کو, ہارٹ اٹیک ہو گیا غریب کو, مرتا تھا, میں نے اسے کہا میں اپنی زمین دیتا ہوں, 2 سال ہو گئے اس کی زمین میں واپس نہیں کرا سکتا. اب یہ بتائیں کہ آپ کے بہت سے جو ساتھی ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز سے نکل کر وہ چلے گئے ہیں سندھ ہاؤس میں, آپ ابھی تک پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں, تو آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ سر مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. میں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے گیلانی کے مقابلے میں اللہ نے فتح دی ہے, مجھے بوسن کے مقابلے میں اللہ نے فتح دی ہے. میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. اور میں نے ایک چیز کا میں اقرار کرتا ہوں کہ 100 خامیاں ہر کسی میں ہوگی, لیکن شہباز شریف جیسا ایڈمنسٹریٹر میں نے نہیں دیکھا. یہ میں آپ کو بتا دوں, سچ یہ ہے کہ وہ
100 खामियां उसमें होंगी, लेकिन एक बात बता दूं, मैं ओपन आज ये बात करूंगा। तो ये आपको 2018 में क्यों ये बात पता नहीं चली कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा है? सर 2018 में हमें इमरान खान की तकरीरों ने पागल कर दिया। इमरान खान जब तकरीर करता था और कहता था कि मैं इंसाफ दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, आपको हक दिलवाऊंगा, आपको इज्जत करूंगा, वर्करों की इज्जत करूंगा, लेकिन सर इमरान खान ने 6 बना दिए वजीर, और वो वजीर वो थे जो कि करप्ट तरीन थे। ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैं पहले कह रहा हूं, मैं उनकी करप्शन के सबूत भी ला सकता हूं। और फिर कैसे उन्होंने बांटी अपना मिनिस्ट्रियां, कलीमुल्ला सलीमुल्ला, सलीमुल्ला कलीमुल्ला, इस तरह तो उन्होंने मिनिस्ट्रियां दी हैं। अच्छा, मैंने अगले दिन मैसेज किया खान साहब को, मैंने कहा सर एक एक बंदे को आप 6-6, 7-7 एलिवेशंस दे रहे हैं, आप थकते नहीं हैं? आर्ट यू टायर्ड ऑफ इट? आई सेंड अ मैसेज टू हिम, आई सेड सर आर्ट यू टायर्ड ऑफ इट? Can you think when you are sometimes you are alone? जवाब आया कि नहीं आया? सुने, when you are alone, sometime when you are alone, do you think on it? कि उन लोगों को आपने पहले मतलब मुशीर बना दिया, वजीर बना दिया, स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बना दिया, फिर उनको एडवाइजरी कमेटी में ले लिया, अब आपने उनको CC का मेंबर बना दिया है। कोई ओहदे खत्म हो गए हैं? एक बंदे को आप 6-6, 7-7 ओहदे देते जा रहे हैं, थकते नहीं है आप? ये तरीके इंसाफ है? कोई जवाब आया? सर जवाब क्या आना था, वो उसी के जवाब देते थे जो बात उन्हें अच्छी लगती थी। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने तू की। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक सीनियर मिनिस्टर के साथ और उनसे पूछेंगे कि ये जो हुकूमत की सफ़ों में अचानक एक खलबली मच गई है, एक बगावत हमें नज़र आ रही है, इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद, और अब हम बात करेंगे कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर और मौजूदा कौमी असम्बली की मेंबर और एक सीनियर मिनिस्टर हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा, जिनके पास बड़े अहम पोर्टफोलियोज़ हैं, उनका ताल्लुक GDA से है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैंने आपसे ये सवाल पूछना है कि आप क्योंकि कौमी असम्बली की स्पीकर रही हैं, और जब आप स्पीकर थी तो आपने कौमी असम्बली को इस तरीके से चलाया कि लोग उसकी मिसाल भी पेश करते हैं। हम पूछना ही चाहते हैं कि अगर किसी MNA का ताल्लुक हुक्मरान जमात से है, PTI से है, और तहरीक अदम एतमाद में अगर वो कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ वोट दे देता है, तो क्या मौजूदा स्पीकर साहब उस वोट को रिजेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, देखिए जब कोई मेंबर अगर उसका कॉन्फिडेंस वो खो बैठा है किसी हुकूमत में या उस गवर्नमेंट में, तो उनको चाहिए कि पहले रिज़ाइन कर दें, और आप रिज़ाइन करके आप पार्टी छोड़ दें। क्योंकि अगर अब भी डिफेक्शन के बाद भी, क्योंकि आपके अगर वो ख़त्म हो जाती है मेंबरशिप, बात तो वही है। तो ये जो बीच का हिस्सा है कि नहीं, नो कॉन्फिडेंस में, वहाँ पे जो है कि क्या चीज़ हो रही है, और जो आज सिंध हाउस में मैं देख रही हूँ हाल, और वही हम 90 की दहाई में चले गए हैं, ख़रीद फरोख्त, पोजीशंस डिस्ट्रीब्यूट, ये निहायत तकलीफ दह बात है। तो मेरा तो सवाल पहले उन लोगों से ये है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, अगर आप इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते थे, इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते थे, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए था, पहले करना चाहिए था। इस वक्त की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जब ये इतना गलत टाइमिंग पे आया है नो कॉन्फिडेंस का, कि हम 75th पाकिस्तान डे मनाने जा रहे हैं और 75वीं एनिवर्सरी हो रही है, और उसके साथ साथ एक वहाँ पे एक बड़ी आर्मी की परेड होती है, हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, हम पूरी दुनिया को एक मैसेज देते हैं। और उसके साथ साथ ये जो OIC कॉन्फ्रेंस थी कि कहाँ हमारा पड़ोसी मुल्क हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, और कहाँ हमारी ये फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जहाँ लोग आ रहे हैं। एक सवाल बड़ा अहम है, क्या तहरीक अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 95 अच्छा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, अब 63A के मुताबिक आप बताइए हमें कि जो मैंने आपसे सवाल भी किया है कि अगर कोई MNA PTI का या किसी भी सरकारी इत्तेहादी जमात का अपनी पार्टी के हेड की मर्जी के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट दे देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई स्पीकर को कैसे करनी चाहिए?
देखिए, अगर पहली बात तो यही है कि जो भी इसमें मतलब ये 63A का मैंने डिफरेंट लॉयर्स से भी डिस्कस किया, वैसे तो जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, पर मेरे अपनी नज़र में राइट टू वोट मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। लेकिन जो ये लेटर्स भी लिखे गए हैं, अपने मेंबर्स को धमकियाँ भी दी गई हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वो तो फ्री फॉर ऑल, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी में जमहूरियत नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक हरबा इस्तेमाल कर रही है, और वहाँ पे मैं ख़ास एक आर्टिकल को वो कर रही हूँ। तो आई थिंक अगर कोई वो करेगा तो फ़ौरन उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लीडर हैं वो लिखेंगे स्पीकर को, जो कि वो फिर रेफर कर देंगे इलेक्शन कमीशन को, और वो उनके कमेंट के साथ ही हैज़ टू अप्लाई हिज माइंड, और उसके साथ वो फिर उसको उनको फॉरवर्ड कर देंगे। ये तो आपने वो बताया जो 63 में लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये स्पीकर साहब का इख्तियार है कि काउंटिंग के दिन, जिस दिन राय शुमारी होनी है, अगर कोई MNA सरकारी पार्टी का वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देता है तो वो वोट को रिजेक्ट कर सकते हैं फौरी तौर पे? देखिए, वोट का रिजेक्ट तो मैं इस बात से मेरा शायद कॉन्ट्ररी हो और वो करना, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग है कि बात है जिसको मैं अगर पढ़ के भी यहाँ पे आपको वो करूँ जी प्लीज। वोट्स, और ये है 63A का B जी, votes or abstains from voting in the House contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to। तो अगर एब्सटेन करें वो पार्टी की उसके खिलाफ, या वो आए, इन दोनों सूरतों में क्योंकि वो पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ कर रहे हैं तो यकीनन कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे। अच्छा, अब बिल्कुल आपने ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताई है। अभी आपने जिक्र किया कि सिंध हाउस में कुछ MNAs हैं, मैंने उन कुछ MNAs के साथ बात की है, उनका ताल्लुक PTI के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है। दोनों ये कह रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले भी और PTI वाले भी, कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में हम अपने आप को सिक्योर नहीं समझते, और ज़ाहिर बात है वो जो पिछले हफ्ते वाक़या पेश आया उसका जिक्र कर रहे हैं। वो जो वाक़या पेश आया, क्या वो जवाज़ नहीं है इन सब का कि इनसिक्योरिटी की वजह से ये सिंध हाउस चले गए? जी मुझे बताइए, वाक़या क्या पेश आया था? कोई बहुत सारे डंडा बरदार फौज आए, और जो मैंने क्लिप्स देखी, और आपको पता है वहाँ ख़वातीन भी थी, माइनॉरिटी के भी बहुत लोग हैं, और मैंने उनके, क्योंकि उनके ग्रुप्स बने हुए हैं और उन पे मैं उनके कमेंट्स सुन रही थी, देख रही थी कि कितना एक उनके ऊपर उनको इंटिमिडेट किया जा रहा था, और जिस तरह वो स्लोगन एक लगाते हुए पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट्री लॉजेस इस पर्पस के लिए कोई सैंक्टिटी है उसकी? उसके रिएक्शन में क्या हिफाजत के लिए पुलिस नहीं आती? पूरे सिंध की जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पुलिस अपना काम ना करे, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। SSU की कोई रोल नहीं है कि वो सिंध से बाहर निकले और वो आके यहाँ पे सिंध हाउस में और ये मेंबर्स या जो भी ये आड़ यूज की जा रही है, अगर कोई इनसिक्योर है तो वो लिखे, स्पीकर को लिखे और उनको लिखे जहाँ पे है। हम अगर मांगते रहते हैं वहाँ पे सिंध में सिक्योरिटी, तो मुझे तो प्रोवाइड नहीं की जाती, और अच्छा। मैं सिंध के अंदर मांग रही हूं, लेकिन आप दूसरे सूबे में आके, फेडरल में आके एक पूरा वायोलेट करके, एक वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करके कि उसके पीछे आप जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुदारा बीबी इसका विक्टिम रही हैं। अच्छा। उनकी हुकूमत इसका विक्टिम रही है, और आपने इसके ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया है। निहायत एक अफसोस के ये रिपीट जो हो रही है उन पार्टीज की तरफ से जो इसके विक्टिम रहे हैं। ठीक है। मेरी तो तशवीश इस बात की है। आखिर में ये बताइए कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने डी चौक में पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने अपने जलसों का ऐलान कर दिया है। क्या दोनों को जलसे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए?
बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो आई थिंक हम एक बहुत ही एक ब्लीक पिक्चर मुझे नज़र आ रही है। अगर ये सिस्टम डिरेल हुआ तो आगे आइंदा आने वाला कोई सिस्टम सस्टेन नहीं कर सकेगा, कोई पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा नहीं कर सकेगी, कोई भी हुकूमत अपनी टर्म पूरी नहीं कर सकेगी। मैं बहुत खुश थी कि 2008 से 2013 तक एक हुकूमत ने अपना मुकम्मल किया, 2013 से 2018 तक दूसरी हुकूमत ने मुकम्मल किया। अब 2018 से ऑनवर्ड्स 5 साल का उनको राइट मिलना चाहिए। लेट पीपल डिसाइड, लेट पीपल रिजेक्ट देम। बाकी ये खरीद फरोख्त करके और ये कह के कि MNAs मायूस हैं तो उनको फिर बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहब, हमारे साथ बात करी थी। मुझे इजाज़त दीजिए।